पुराने वक्तों की बात है कि किसी मुल्क का बादशाह बहुत जालिम और सख्त दिल था। वो ज़रा सी बात पर लोगों को बहुत सख्त सज़ाएं दिया करता और अक्सर बेगुनाहों को जान से मरवा डालता। इस बादशाह की हुकूमत दूर दूर तक फैली हुई थी। बड़े बड़े शहरों पर इसके हाकिम मुकर्रर थे जो बादशाह की मर्ज़ी के मुताबिक सारा काम करते थे। लाखों आदमी इसकी रायत थे, मगर किसी में भी इतनी हिम्मत न थी कि बादशाह के हुक्म को टाल सकें। सब पर इसका खौफ छाया हुआ था। लोगों के ये मजबूरी और डर देखकर बादशाह का जुल्म और बढ़ता रहा, यहाँ तक कि उसे लोगों को सताने या उनको जो है ना वो मारने में कोई भी हिचकिचाहट महसूस नहीं होती थी और इसमें से उसे कोई बुराई भी नज़र नहीं आती। जो कुछ भी वो कर रहा हो वो सब कुछ ठीक है, बल्कि इसमें मुझसे कोई गलती होती ही नहीं। अगर इसी बादशाह के पास रहती तो बहुत जल्द बादशाहों का सारा निज़ाम उलट पुलट हो जाता, लोगों में लूट मार और बेचैनी बेहद बढ़ जाती। इसीलिए कि हुकूमत इंसाफ के बगैर बाकी नहीं रहती और जहां इंसाफ की जगह बेइंसाफी बदअमनी को मिले, लोग बगावत करने लगते हैं। लोगों की किस्मत अच्छी थी कि जो बादशाह का वजीर बहुत रहमदिल और इंसाफ पसंद इंसान था। वो बड़ा समझदार और अक्लमंद था, हमेशा राया को आराम पहुंचाने और इन्हें दुश्मनों से बचाने की फिक्र में लगा रहता था। बादशाह ने जो जुल्म की बातें होती, ये अपनी होशियारी और अक्लमंदी से इन्हें ठीक कर लेता और लोग इसकी वजह से नुकसान से महफूज रहते। इस अक्लमंद वजीर का नाम था आकल बादशाह। इस वजीर की अक्लमंदी से वाकिफ था और जानता था कि ऐसी अच्छी समझ और सोच वाले लोग बहुत कम और बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए वो इससे बहुत मोहब्बत करता। वजीर उसे जो भी राय देता उसे कभी इनकार न करता, उसे अक्सर कीमती तोहफे और इनाम दिया करता। राया भी उसे दिल से चाहती थी और इसके इंसाफ, नेक दिली पर और खुदा तरसी की बहुत तारीफ करती थी। इस बादशाह के आखिरी ज़माने में इसकी अकल भी खराबी आ गई और वो पहले जितना जुल्म करता था इससे भी कहीं ज़्यादा जुल्म करने लगा, गुस्सा करने लगा और ज़रा सी बात पर अपने हाथ खून से रंग लेने की आदत बहुत बढ़ गई। वजीर इन बातों को देखते देखते बादशाह से बेजार हो गया और इसका जी ना चाहा कि वो ज़्यादा दिनों तक बादशाह का साथ दे। आकल ने बादशाह की बातों पर गौर किया तो उसे इनका इंजाम बहुत बुरा मालूम हुआ। बादशाह ने जो जुल्म करने के नए कायदे कानून बनाए थे, इनका नतीजा अच्छा ना था, इसलिए अपने दिल में ठान ली कि ऐसे फैसलों से जो भी खराबियां होंगी, इनके इंजाम से बादशाह को आगाह करते वे वजीर बादशाह के जुल्म भरे फैसलों में कमी लाने की कोशिश करता और ऐसी बातों से रोकता जो बादशाह को बहुत बड़ा जो है ना वो नुकसान पहुंचाती हुई मालूम होती। काफ़ी दिन बर्दाश्त करने के बाद बादशाह ने आकल मियाँ को धमकी दी कि मेरे हुक्म पर चलना, पहले मेरे हुक्म की फरमाबरदारी करना तुम्हारा पहला फ़र्ज़ है। अगर ऐसा ना करोगे तो मेरे सख्त गुस्से और खौफनाक सज़ा से ना बच पाओगे। वजीर इस बात को अच्छे से समझता था कि बादशाह जो धमकी दे रहा है उसे पूरा करने में ज़रा भी कोताही नहीं बरतेगा। इसी पर तरस खाना या रहम करना तो वो जानता ही नहीं। जब मैं इसके रास्ते में रुकावट डालूंगा तो वो मुझे भी ज़रूर सख्त सज़ा देगा। साथ वो ये भी समझता था कि अगर मैं यूं ही बादशाह की मर्जी पूरी करके इसके जुल्मों में हिस्सा लेता रहा तो मेरी ज़िंदगी बेचैनी और फिक्रों में गुजरेगी। लोगों की बेगुनाही और ना हल्की सज़ा का ख्याल हर वक्त दिल में खटखटाता रहेगा। इसलिए इसने ये बात अपने दिल में ठान ली कि कुछ भी हो मैं अपना फ़र्ज़ पूरा किए जाऊंगा, चाहे जान भी क्यों ना चली जाए। वजीर के तरीकों में फ़र्क न आया और वो बादशाह के जुल्मों को रोकने के लिए जो कर सकता था वो किए गया। एक दिन बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। इसने सिपाहियों को पुकारा जो फौरन हाजिर हो गए और अपने वजीर की तरफ देखते हुए कहा, अब मैं तुम्हें आखिरी मौका और देता हूँ कि अगर इसके बाद
بھی تم باز نہ آئے تو ایسا موقع کبھی نہیں آئے گا۔ اگر تم اپنے اسی طریقے پر قائم رہے تو یاد رکھو موت تمہارے سامنے کھڑی ہے، اس لیے صاف صاف کہہ دو کہ میری مرضی پر چلنا منظور ہے یا نہیں۔ وزیر نے پوری ہمت اور صبر کے ساتھ بادشاہ کو جواب دیا اور اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا کہ مجھے منظور نہیں۔ بادشاہ نے سخت غصے میں گرجتے ہوئے اپنے سپاہیوں کو کہا، اسے پکڑ کر ہلاکت کے برج میں سب سے اوپر کی جگہ پر قید کر دو، جہاں یہ جھلستی ہوئی دھوپ میں بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر خود ہی مر جائے گا۔ اسی وقت سبھی سپاہیوں کی شکل دیکھنے والی تھی۔ وزیر کے مرتبے کے علاوہ اس کی رحم دلی، انصاف پسندی کا اثر سبھی کے دل پر تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہی وزیر بادشاہ کے حکم و احکام پر یہی فیصلے جاری کرتا رہا اور شہر میں بادشاہ کے بعد یہی سب سے بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا۔ ان باتوں کو سوچ کر سپاہیوں میں ہمت نہیں پڑتی تھی کہ وہ وزیر پر ہاتھ ڈالیں۔ وزیر ان کی حالت کو سمجھ گیا اور انہیں اس پریشانی سے نکالنے کے لیے بڑے نرم لہجے میں بولا، میرے دوستوں اور عزیزوں، ڈرنے کی، گھبرانے کی اور فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں اس کام کے لیے تکلیف نہیں دوں گا، بلکہ میں اپنے آقا کے حکم کے مطابق خود ہی اس ہلاکت کی طرف بڑھا جاتا ہوں۔ اب وزیر بادشاہ کے کمرے سے نکل کر سپاہیوں کے آگے ہو گئے اور بڑے سکون اور اطمینان سے سر اٹھائے قدم بڑھائے۔ وزیر اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ہلاکت کا برج کتنی خوفناک جگہ ہے۔ وہ جانتا تھا کہ سزا کے طور پر وہاں پر جتنے بھی آدمی قید کیے گئے، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ اس سے یقین آ گیا کہ اس کی موت قریب آن پہنچی ہے اور یہاں سے مر کر ہی نکلنا ہوگا۔ وہ اپنی جان بچانے کی کوئی امید نہیں، پھر بھی اس نے بے قراری اور گھبراہٹ نہیں دکھائی، بلکہ اپنے آپ کو صبر کے ساتھ خدا کے حوالے کر دیا۔ جو کچھ بھی خدا کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ وزیر نے اس خوفناک برج میں پہنچنے کے بعد کافی دیر تک آنے والی مصیبتوں کو غور سے دیکھا اور ساتھ ہی یہ بھی سوچتا رہا کہ کوئی اچھی تدبیر ذہن میں آئے تو یہاں سے نکل بھاگے، اور اس کوشش میں کامیاب رہا۔ اور جیسے تدبیر وہ سوچ رہا تھا اس کی سمجھ میں آ گئی، مگر مشکل یہ تھی کہ وہاں پر کوئی ایسا دوست نہیں تھا جس پر وہ بھروسہ کر سکتا تھا۔ صرف اس کی بیوی ہی ایک ایسی عورت تھی جو اس کام میں اس کی مدد کر سکتی تھی، لیکن ابھی وہ اکیلا کیا کرے؟ ابھی وہ اس بات کو سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک سپاہی جسے وزیر کی اس حالت پر بڑا ترس آتا تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کے ان سب باتوں کی خبر آپ کی بیوی کو کر دوں۔ وزیر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ موقع پا کر وزیر کے ہاں پہنچا اور اس کی بیوی کو اس کے سارے حالات کی خبر دی تھی۔ جب رات کافی گزر گئی اور اندھیرا چاروں طرف پھیل گیا تو وزیر کی بیوی دبے پاؤں چلتی چلتی اس خوفناک برج کے پاس پہنچ گئی۔ وزیر تو اس کا انتظار میں تھا۔ وزیر نے اسے دیکھا، جواب دیا اور پھر آہستگی سے کہا، مجھ سے آپ کی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی۔ وزیر نے آہستگی سے جواب دیا، خوب ہو سکتی ہے، مگر اصل کام کرنے سے پہلے میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تم نے صبر سے کام لو اور خدا پر بھروسہ رکھو تاکہ ہماری یہ کوشش کامیاب ہو۔ نا امیدی کو دل میں نہ آنے دو، کیوں نہ کہ مایوسی سے آدمی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ بنائے نہیں بنتی۔ پھر صبر کامیابی کی کنجی۔ اور پھر بیوی نے آہستگی سے کہا، جو چاہے حکم دو، میں غور سے سن رہی ہوں۔ پھر وزیر نے حکم دیا کہ بہت جلدی گھر واپس جاؤ اور یہ چیزیں لے کر آؤ، ایک بڑا بنبیرا 60 گز باریک بناوٹ کا دیسی دھاگا اور 60 گز بہت باریک سوتی دھاگا جو بہت مضبوط ہو اور 60 گز موٹی بناوٹ کا دھاگا اور ایک نہایت مضبوط موٹی رسی جو بغیر ٹوٹے میرے وجود کا وزن اٹھا سکے، اور آخر چیز تھوڑا سا شہد۔ اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جب تک وزیر اپنی بیوی کی یہ ہدایت کرتا رہا وہ بڑے غور سے اپنے شوہر کی باتیں سنتی رہی۔ جب وہ چپ ہوا تو وزیر کی بیوی نے ایک ایک بات اسے دہرا کر
سنائی تاکہ اسے اچھی طرح سے یقین ہو جائے کہ اس نے سب باتیں اچھی طرح سے سن لی ہیں۔ اس وقت وہ یہ سوچ بیٹھی کہ بمبرا کس چیز کس لیے مانگا اور شاید کس کام آئے گا۔ اس پر وزیر نے جواب دیا، میری حدث بیگم، بے بزرگ باتوں میں اپنا وقت ضائع مت کرو۔ وقت بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ فوراً گھر واپس جاؤ اور میری بتائی ہوئی چیزیں بڑے احتیاط سے فوراً لے آؤ۔ ان چیزوں کا فائدہ تو تمہیں بعد میں معلوم ہو جائے گا۔ میرے لیے تو اتنی تکلیف بھی کم نہیں کہ ابھی تو میں ایک دن بھوکا پیاسا دھوپ میں رہنا پڑے گا اور ابھی تو نہ جانے کیا کیا ہوگا۔ وزیر کی بیوی وقت ضائع کیے بغیر فوراً گھر کو روانہ ہو گئی اور وزیر بیچارہ اسی برج پر کھڑا ہوا اپنی بیوی کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ اسے طرح طرح کے شبہے ستانے لگے اور اس کے دل میں ڈر تھا کہ اس کام میں اگر ذرا سی بھی چوک ہو گئی تو بنی بنائی بات بگڑ جائے گی اور دونوں میں سے ایک ہی یا دونوں کی جان چلی جائے گی۔ وزیر کی بیوی سورج کے نکلنے سے پہلے برج کے نیچے پھر سے آن پہنچی اور وزیر نے جیسے اس کی محبت بھری آواز سنی تو اسے فوراً جواب دیا۔ وقت بہت کم رہ گیا ہے، اس لیے وہ فوراً اپنی ساری تدبیر ایک ہی ساتھ اسے بیان نہ کر سکا، اس لیے ایک ایک کر کے باتیں کہتا رہا۔ سب سے پہلے اس نے کہا کہ بمبرے کو ایک باریک رسی سے باندھ دو، تیری بولی کی ناک پر شہد چپٹ دو۔ جب بیوی یہ کام کر چکی تو وزیر نے اپنی بیوی سے کہا کہ بمبرے کو اس دیوار پر رکھ دو، وہ اس کی خوشبو سونگھتا رہے گا اور وہ سمجھے گا کہ دیوار کے اوپر شہد کی مکھی کا چھجا ہے، تو وہاں تک پہنچنے کے لیے شہد کے لالچ میں برابر اوپر کی طرف چڑھتا رہے گا، یہاں تک کہ برج کی چوٹی پر پہنچ جائے گا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ بیوی نے بالکل ویسا ہی کیا اور بمبرے کی ناک پر شہد لگا دیا اور اس کے ساتھ سوتی دھاگا باندھ دیا۔ بمبرا برج کی دیوار کی طرف بڑھتا ہوا اوپر چڑھا اور بیوی نے اس کی خبر وزیر کو دے دی۔ پھر وزیر نے اپنی بیوی سے کہا کہ بورا جس دھاگے سے بندھا ہوا ہے اسے زمین پر رکھ جاؤ اور وہاں خبردار دھاگے کو دوسرا سرا ہاتھ سے نہ چھوڑ دینا، ورنہ سارا کھیل بگڑ جائے گا اور یہاں سے چھوٹنے کی امید جاتی رہے گی۔ بمبرا دھیرے دھیرے چڑھتا ہوا برج کی چوٹی پر جان پہنچا۔ ایک ایسی وقت اور صبح کی روشنی پھیلتی ہوئی معلوم ہوئی۔ اس کامیابی سے وزیر خوشی سے کھلے نہ سمایا، مگر وہ خاموش رہا۔ مگر اس نے بالکل بھی وقت ضائع نہیں کیا اور فوراً بمبرے کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا اور پھر بیوی سے کہا ہاں شاباش، اب ریشمی دھاگے کا ایک سرا اس دھاگے سے باندھ دو۔ جب وہ باندھ چکی تو وزیر نے سوتی دھاگا آہستہ آہستہ اوپر کھینچا۔ باندھی دھوبی بھی ایسا ہی کیا۔ وزیر نے اسے بھی کھینچ کر موٹے دھاگے کا سرا اپنے ہاتھ میں لیا اور اب وزیر کی بیوی شوہر کو مطلب اچھی طرح سمجھ گئی کہ اس لیے اس نے کہی بغیر موٹی رسی کی چوڑی اس کے سرے سے باندھی اور وزیر نے جلدی سے موٹی رسی کے اوپر کھینچا اور قید کی مصیبت سے چھوٹنے کا ذریعہ قابو میں آیا، مگر اس نے ابھی بھی اپنا کام برابر جاری رکھا۔ رسی کو برج کی چوٹی سے باندھ کر پوری طاقت سے ہلایا تاکہ اس کی مضبوطی کا اطمینان ہو جائے۔ اس کے بعد رسی کو پکڑ کر وہیں پر لٹک گیا اور جب رسی کی مضبوطی پر بناوٹ کا بالکل یقین ہو گیا تو اس نے رسی کو پکڑ کر رسی کے سرے نیچے اتارنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ رسی کو پکڑے نیچے زمین تک آن پہنچا۔ جب وہ بالکل آزاد تھا تو اس کے بعد دونوں میاں بیوی خوشی سے ایک دوسرے کے گلے مل کر کافی دیر تک روتے رہے اور پھر وہ ایک پہاڑ کی چوٹی کی طرف تیزی سے بڑھنے لگے تاکہ وہاں پر وہ دن گزاریں اور جب رات آئے تو وہاں سے چلتے چلتے کسی دوسرے شہر میں پہنچ جائیں اور وہاں پر آرام سے رہنے لگے۔ ادھر ظالم بادشاہ پر جو گزری اس کا واقعہ کچھ یوں ہے، جس پر مشکل اسے یقین آ سکتا تھا کہ
بادشاہ نے وزیر کو سزا تو دے دی تھی، مگر وزیر کو سزا دینے کے بعد اسے مصیبتوں اور غموں نے گھیر لیا۔ بہت پچھتایا کہ اس نے ناگ میں بہت جلدی اتنی بڑی غلطی تھی کہ کیوں نہ کہ اب دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اور ان سے کیسے جان چھڑوائی جائے۔ اتنے کارگزار اور عقلمند وزیر کو کھو دینے کے بعد ملک کے اتنے بہت سے کام کیسے ہوں گے، اور اس بات کو جتنا سوچتا اس کی پریشانی اور فکر بڑھتی جاتی۔ کسی فکر کو لے کر اسے رات دن نیند نہ آتی۔ اس نے ایک خواب دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بمبرا ایک دیوار پر چڑھ رہا ہے اور وہ سوت اور ریشم کے لمبے لمبے جاڑوں میں لپٹا ہوا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہ بمبرا چلتے چلتے دیوار کے اوپر تک جا پہنچا، اور پھر اس نے اس ریشمی اور سوتی دھاگوں کو کھولنا شروع کر دیا۔ انہیں کھولا تو وہ ایک خوشخط فقرہ بن گیا۔ انہیں بڑا اسے یوں لکھا تھا کہ انصاف بادشاہ کی بنیاد ہے، اور پھر سامنے دیکھا تو قیدی وزیر کو اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے پایا۔ اس خواب سے بادشاہ اتنا چٹکایا کہ آنکھ کھل گئی، اور پھر اس نے خواب کو یاد کر کے بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ گھبرا کر پہرے داروں کو آواز دی اور حکم دیا کہ ہلاکت کا برج کھولا جائے۔ جیسے ہی برج کھولا اسے خیال آیا کہ کمپنی وزیر کو تلاش کیا جائے۔ برج کو کھولا جان مگر وزیر کہیں نظر نہ آیا۔ وزیر کی طرف دھیان بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک موٹی رسی برج کی چوٹی سے بندھی ہوئی نیچے کی طرف لٹک رہی ہے۔ فوراً آگے بڑھا، سوچنے سمجھے بغیر برج کی چوٹی کے کنگر کی طرف پلٹا، زیادہ سے زیادہ اس واقعے کی کھوج لگا سکے۔ ذرا قدم آگے کی طرف بڑھا تھا کہ پاؤں پھسل گیا اور وہ برج کی چوٹی کے اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا تھا کہ نیچے پہنچا تو اس کی ہڈیاں چور چور ہو چکی تھی۔ لوگوں نے دیکھا تو لاش اس طرح سے بگڑ چکی تھی کہ پہچاننا مشکل تھا۔ یہ دیکھ کر شہر کے بڑے بڑے لوگ کی دعا کرنے لگے، اور ادھر ادھر عقل وزیر اپنی جان کی نجات پا کر اپنی وفادار بیوی کے ساتھ کسی جلدی قدم بڑھاتا ہوا ایک غار تک پہنچا، اور باہر تھوڑی سی دیر آرام کرنے کے بعد ادھر ادھر سے پھر کرانے اسے تھوڑے سے پھل جمع کیے، اور صبر شکر کے ساتھ دونوں نے جی بھر کر وہ پھل کھائے، اور بعد میں بہتے چشمے سے پانی پیا، اور دونوں وہیں پر لیٹ گئے۔ تھکے ہوئے تھے تو دونوں وہ گہری نیند سو گئے اور کافی گھنٹوں تک سوتے رہے۔ وزیر نے ایک خواب دیکھا جس سے وہ ایک خوشنما پر بہت بڑے باغ میں ٹہل رہا ہے، جس میں خوش آواز پرندے میٹھے میٹھے گیت گا رہے ہیں اور چل پھر رہے ہیں۔ بادشاہ کے بیچ ایک سنہری تخت بچھا ہوا ہے جس پر ہر طرف وزیر جانور جڑے ہوئے ہیں، اور اس پر ایک گول شمشانہ چننے کی طرف سایہ کیے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی وزیر اس کی طرف بڑھا تو اسے یوں معلوم ہوا کہ جیسے لوگ اس کی تنظیم میں اس کی طرف وہ جھک گئے اور گوالان مبارک سلامت کے گیت گانا شروع ہو گئے۔ وزیر ان سے سلام لیتا ہوا تخت پر جا بیٹھا۔ فوراً بغل سے زیر وزارت ان کے سر پر سے زیورات اور ہیرے اس کے سر پر نچھاور کیے گئے۔ وزیر کی بیوی کو بھی آج کئی دن بعد میٹھی نیند آئی تھی۔ اس نے بھی آج ایک بہت اچھا خواب دیکھا تھا۔ شوہر کی بات سن کر کہنے لگی، انشاءاللہ بہت جلد ایک اچھی خبر آئے گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب ہمارے برے دن کٹ گئے۔ اتنے میں رات آ گئی۔ جب اندھیرا چاروں طرف کو پھیل گیا تو یہ غار سے نکل کر باہر آئے تھے، اب کسی شہر کی طرف جا سکے۔ باہر نکلے تو لوگوں کی چہل پہل کی آوازیں سنی اور نئی نئی آوازیں کانوں میں آنے لگی۔ جو لوگ وزیر کی تلاش میں پھر رہے تھے وہ بھی ادھر کو وہاں نکلے، اور وزیر کی بیوی نے ایک آدمی سے پوچھا، یہ کیسا شور مچا ہوا ہے؟ لوگ کس بات کی خوشی منا رہے ہیں؟ اس آدمی نے وزیر کی بیوی کا سارا واقعہ بیان کیا۔ بیوی نے فوراً اپنے شوہر کو خبر دی، اور اب یہ دونوں کسی دوسرے شہر جانے کی بجائے خود اپنے ہی شہر کی طرف لوٹ پڑے۔ لوگوں نے جیسے ہی عقل وزیر کو اپنے محل کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو لوگوں نے خوشی سے نعرے لگانا شروع کر دیے، بادشاہ سلامت زندہ باد، بادشاہ سلامت زندہ باد۔ ان کی اس طرح مل جانے پر
رجیب بار کر جو ہے نا وہ صاحب نے جی بار کر جشن منایا۔ تمام شہر میں چراغاں کیا گیا اور کئی دنوں تک وزیر کی اس کامیابی نے سب کو یقین دلا دیا کہ ہمیشہ سچائی یقین کی جیت ہوتی ہے اور جو حاکم رعایا کے ساتھ ظلم کرتی ہے وہ اپنے حق میں کانٹے بوتی ہے۔ اس لیے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو جو ہے نا وہ آپ سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ تو آپ رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔